नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत 140 हमें ये बता रही है कि ई यमसस्कुम, यमसस्कुम फेले मजारे है। फेले मजारे की चार अलामात होती हैं जो हमें फेल से पहले नजर आ रही होती हैं। या ता अलिफ और नून। अगर पहुंचा तुम्हें करहुन कोई जख्म फकत तो तहकीक मस्सा पहुंच चुका है अलकौमा उस कौम को करहुन जख्म मिसलुहु मानिद उसी के। किसकी मानिद? जंग बदर की मानिद। अ, मुसलमानों को ग़ज़वा उहद में फतह हुई थी या शिकस्त हुई थी? जी, ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को फतह हुई थी या शिकस्त हुई थी? ग़ज़वा बदर में तो फतह हुई थी। शिकस्त हुई। ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को शिकस्त हुई थी, जिसकी वजह से वो थोड़े वक्ती तौर पे परेशान और डिसहार्ट हो गए थे। क्योंकि जो शिकस्त है ना, वो इंसान को डिसहार्ट करती है। नाकामी, पीछे रह जाना, या जो रिजल्ट इंसान ने सोच रखा हो वो ना आना, इससे वक्ती तौर पे इंसान थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है, थोड़ा सा गमगीन होता है, थोड़ा सा बोझल होता है। तो वही कैफियत मुसलमान महसूस कर रहे थे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कोई बात नहीं, अगर इस बार शिकस्त हो भी गई, अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं, तो ग़ज़वा बदर में फतह भी तो हुई थी। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि अगर कभी वो रिजल्ट ना आ सके जो हम चाहते हैं, तो कभी ना कभी जिंदगी में पहले वो रिजल्ट भी आया होगा या वो कामयाबी भी मिली होगी जो हमने चाहा और बिल्कुल वैसे ही हो गया। तो इसलिए कभी भी ऐसी सिचुएशन से परेशान नहीं होना चाहिए जो मुखालिफ हो कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। जिंदगी में हर तरह के हालात इंसान को फेस करने पड़ते हैं या आते जाते रहते हैं। कभी हमारे फेवरेबल होते हैं और कभी अनफेवरेबल होते हैं। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को तसल्ली दे रहे हैं कि अगर तुम्हें ग़ज़वा उहद में नुकसान पहुंचा है तो बदर में तुम्हारे दुश्मनों को नुकसान पहुंचा था। यही जमाने का हेर फेर है, इसको जमाने का हेर फेर कहते हैं। और आयत इसको कैसे बयान करी है? वह तिलकल अय्यामु, ये दिन है, नुदाविलुहा, हम फेरते रहते हैं इन्हें, बैनन नास, दरमियान लोगों के दरमियान फेरने से मुराद ये है, कभी किसी का अरूज होता है और कभी किसी का डाउनफॉल होता है, और कभी जिसका डाउनफॉल चल रहा हो उसको अरूज मिल जाता है। ये है दिनों का फिरना। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी कोई बहुत तरक्की कर रहा होता है, बहुत अपर लेवल पे होता है, अचानक वो नीचे आ जाता है। और कभी कोई नीचे होता है, साल साल से नीचे होता है, अल्लाह ताला उसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये सारी चीजें सरासर अल्लाह के हाथ में हैं और इख्तियार में है। और इससे ये बात भी समझ में आती है कि इंसान अ, के अंदर बहुत से नुक्स या ऐब पाए जाते हैं, कामिल सिर्फ अल्लाह की जात है। तो अल्लाह ताला दिनों को लोगों के दरमियान घुमाते फिराते रहते हैं। फतह और शिकस्त के अयाम भी बदलते रहते हैं। कभी कोई एक कौम गालिब आ जाती है, कभी कोई दूसरी कौम गालिब आ जाती है। और इसका पर्पस क्या होता है? आयत बता रही है, वली या अलमा, ताकि जान ले अल्लाह अल्लाह अल्लादीना, उनको जो आमनु ईमान लाए, वयत्तखिजा, और वो बना ले, मिनकुम, तुम में से, शुहदा, गवाह, ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को जान ले। फतह के बाद शिकस्त क्यों अल्लाह ताला लाते हैं? आजमाइश के लिए। आजमाइश के बाद एक बंदा मोमिन जो है वो बिल्कुल निखर उठता है, निखर के सामने आ जाता है। और काफिर जो है वो सरवाइव ही नहीं कर सकता आजमाइशों को, उसके बाद वो दोबारा खड़ा ही नहीं हो सकता।
تو پھر امتحان صبر کا ہوتا ہے. انسان کا صبر جانچا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے. اس کے بعد ایمان نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. جس کا ایمان درست ہوتا ہے وہ تو ثابت قدم رہتا ہے اپنے ایمان پہ. اور جو کافر یا منافق ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے سب چھوڑ چھاڑ کے، نا امید ہو کے، ڈسہارٹ ہو کے، کہ اچھا اب میری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤں، نا امید ہو جاؤں. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کام ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی، تو وہ اتنے ڈسہارٹ ہوتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اب کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی بھی ایفرٹ نہیں کرنی. جب ہماری ایفرٹ کا وہ نتیجہ نہیں نکلتا جو ہم چاہتے ہیں، تو پھر ایسی ایفرٹس کا کیا فائدہ؟ تو کیا یہ درست رویہ ہے؟ نہیں. ہوں، یہ درست رویہ ہرگز بھی نہیں ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اور تاکہ خالص کر لے اللہ الذین انہیں جو آمن و ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں ہی جو منافقین کا سردار تھا، ابئی، عبداللہ بن ابئی، اور منافق، تو وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے میدان جنگ سے واپس پلٹ گیا تھا. جبکہ میدان جنگ سے واپس جانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بہت بڑے گناہوں میں سے ہے یہ. تو اس نے آزمائش کو فیس نہیں کیا اور وہیں سے واپس پلٹ گیا. تو جب منافقین وہاں سے نکل گئے تو پیچھے خالص مومن رہ گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسب تم، کیا گمان کیا تم نے یا تم سمجھتے ہو، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، ولما حالانکہ ابھی تک نہیں، یعلم جانا، اللہ اللہ نے، الذین انہیں جنہوں نے جاہدوا جہاد کیا، منکم تم میں سے، ویعلم اور تاکہ وہ جان لے الصابرین صبر کرنے والوں کو. آزمائش شرط ہے کہ کون کون کوشش کرنے والے ہیں، کون کون صابر ہیں، کون اللہ کے راستے میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرتے ہیں. تو جب بھی دین کے راستے میں کوئی تکلیف آئے، بہت سے لوگوں کا یہیں پہ ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ راستہ ہی ٹھیک نہیں ہے اور وہ اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کون سچا ہے، کون جمتا ہے اور کون خالص ہے، کون میرے لیے نیکی کے راستے پہ چلتا ہے اور پھر وہ واپس نہیں پلٹتا، پیٹ نہیں پھیرتا. تو آزمائشیں انسان کو خالص بناتی ہیں، اللہ کی طرف خالص بناتی ہیں، رجوع کرنے والا بناتی ہیں. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. دین کے راستے میں آزمائش شرط ہے. کبھی لوگوں کی مخالفت کی صورت میں آزمائش آتی ہے، کبھی کسی بیماری، تکلیف، کبھی رزق کی کمی، کبھی ناموافق حالات، کبھی ناکامی. تو اس میں ضرور آزمائش میں خلاف توقع اور مرضی کے خلاف باتیں آئیں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے اور جانچیں گے کہ کون اپنی نیت اور ارادے میں سچا ہے، کون اس پہ صبر کرتا ہے اور کون صبر نہیں کرتا. تو جنت میں جانے کے لیے آزمائش شرط ہے. آیت 143، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کن تم تھے تم تمنونا تم تمنا کرتے، الموت موت کی، من قبلی اس سے پہلے، ان تلقوہ کی تم ملو اسے. یہاں نوٹ کر لیں آیت نمبر 143 میں کنتم سے مراد اشارہ ہے ان صحابہ کرام کی طرف جو شہادت کا شوق لیے ہوئے تھے اور مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنا چاہتے تھے.
اس سے پہلے کہ تم نے اس سے ملاقات کی، یعنی جنگ سے پہلے ہی ان کا ارادہ تھا کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کریں گے۔ تو جنگ احد میں پھر جب ہر طرف موت نظر آ رہی تھی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو تم خود بھی چاہتے تھے کہ شہید ہو جاؤ، تو اب تم شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ موت دوڑ دوڑ کے تمہاری طرف آ رہی ہے۔ تو اس لیے اب جو ہے اس کا عملی ثبوت دینے کا وقت ہے۔ تو شہادت کا شوق رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن موت کی تمنا کرنا جو ہے نا وہ منع ہے۔ موت کی تمنا نہیں کی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پہ کہ تم دشمن کی مٹ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کرو۔ ہم نے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بک میں ایک عافیت والی دعا بھی پڑھی تھی۔ آپ آج کل وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بک میں صبح شام کے اذکار پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں؟ آپ نے وہ اذکار نہیں چھوڑنے، وہ ایک بہت ہی مضبوط قلعہ اور اسٹرانگ پروٹیکشن ہے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، یہ والی دعا آپ آج کل دعائیں پڑھی ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بک سے جی یا نہیں؟ تو آپ نے ضرور پڑھنی ہے، صبح شام کے اذکار، صبح بھی اور شام کو بھی۔ جو ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص پروٹیکشن اور حفاظت میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ تم دشمن کی مٹ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کرو، لیکن جب از خود حالات ایسے بن جائیں کہ دشمنوں سے لڑنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہو، اور یہ جان لو کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کی چھاؤں میں ہے۔ فقط رأیتموہ، پس تحقیق دیکھ لیا تم نے اسے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہ دو لفظ ہیں، رأیتو ہوتا ہے کسی چیز کا ادراک کرنا، آپ نوٹ کر لیں اس کو، رأیتو کسی چیز کا ادراک کرنا، خواہ وہ آنکھوں سے ہو یا غور و فکر سے ہو۔ رأیتو جو ہے نا وہ دونوں طرح کے ادراک کے لیے استعمال ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی اور غور و فکر کرنے سے بھی، لیکن تنظرون کا ورڈ جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اور رادے کے جنگ احد میں جب تم موت کو تیروں کی یلغار میں یا نیزوں کی روشنی میں دیکھ رہے تھے۔ پیچھے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ وہ جو مغفرت ہے یا جو جنت ہے اس کی طرف جلدی کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے دوڑو۔ اور اس کی کیا صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ جنت ایسی ہے، اس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان کی کچھ اور کوالٹیز بھی ہم نے پڑھی تھی پیچھے آیت نمبر 133 میں۔ بتائیں وہ کون کون سی کوالٹیز تھی متقین کی جو آیت 133 میں ہم نے پڑھی تھی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، آیت نمبر 133 کھول لیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتی ہیں خوشی میں اور ہاں جی، سختی میں، اگلی غصے کوالٹی کو پی جاتے ہیں کی، اور اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، بالکل اگلی احسان کرنے والے ہیں۔ کی، پھر اگلی اور بھی کچھ کوالٹیز ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ کوئی بے حیائی یا ظلم کا کام کر لیتے ہیں تو تو پھر کیا وہ کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اور اگلی بخشش مانگتے ہیں ان سے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں، اور
ولم یسروا علی ما فعلوا، اپنی غلطی پہ اصرار نہیں کرتے. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا اجر ہے یا بدلہ ہے. تو ابتدا میں بھی مغفرت اور جنت کی بات ہو رہی تھی، اور یہاں پہ اینڈ جہاں پہ ہو رہا ہے اس آیت کا، یہاں پہ بھی جنت کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہم نے آیت 133 میں جتنی کوالٹیز کا جائزہ لیا، کیا یہ صفات میرے اندر ہیں اور کیا میں ان کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہوں؟ اپنے پاس سوال لکھیں. کیا جنت میں جانے والی یہ صفات میرے اندر ہیں؟ آپ نے ان تمام صفات کا جائزہ لینا ہے کہ کون کون سی پائی جاتی ہیں ہمارے اندر. اس میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ خوشحالی اور تنگ دلی دونوں میں خرچ کرنا، پھر غصے کو پی جانا. کیا آپ کو جب غصہ آتا ہے تو آپ اس کو پی جاتی ہیں یا اس کو ریئیکٹ کرتی ہیں؟ یہ آپ نے جائزہ لینا ہے. فوری فوری ریئیکشن کیا ہوتا ہے. پھر لوگوں سے درگزر کرنا، ان کو معاف کرنا، پھر احسان کرنا، اور جب بے حیائی کا کام ہو جائے، ظلم زیادتی ہو جائے، تو اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنا اور اپنی غلطی پہ اصرار نہ کرنا. وَنِعْمَ اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. آیت نمبر 140 جو ہے نا، اس میں جنگ احد کا تبصرہ تھا. اب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی کہ اگر تمہیں شکست ہوئی ہے تو مسلمانوں کو بھی اسی طرح کا زخم پہلے لگ چکا ہے جنگ بدر میں. تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے یا یہ لیسن نکلتا ہے کہ زندگی صرف خوشیوں کا نام نہیں ہے. یہاں کامیابی کے ساتھ ناکامی بھی ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ انسان کامیاب ہوتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا سلو ہونے لگتا ہے. کیا آپ نے اس چیز کو فیس کیا ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی کامیابی مل جاتی ہے اچانک سے، جو اس نے بہت محنت کے بعد حاصل کی ہوتی ہے، تو وہ اس کے بعد تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے، جی وہ محنت تھوڑی سی کم کر دیتا ہے. اس کو شاید یہ اپنے اوپر زوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں شاید بغیر محنت کے بھی اسی مقام پہ رہوں گی. تو وہ جب سلو ہو جاتا ہے تو پھر اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور شکست کے بعد انسان ایک طرح سے بیکاری کے فیز میں چلا جاتا ہے، اور بیکاری کے فیز کا ہی دوسرا نام ڈپریشن ہے. اسی طرح آ، آ، شکست کے بعد اگر انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے نا، تو بسا اوقات بہت سے لوگ خوشی کے بعد بھی بیکاری کی طرف لوٹ جاتے ہیں. آپ نے بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اچھا، ہم نے اتنی محنت کی، اچیومنٹ بھی مل گئی، اب ہم تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں. لیکن مومن کی جو زندگی ہے نا، وہ اس میں اعتدال ہوتا ہے. نہ تو وہ غم سے مایوس ہو کر اپنا کام چھوڑ بیٹھتا ہے، اور نہ ہی وہ ایسی خوشی سیلیبریٹ کرتا ہے کہ اپنے وہ کاموں سے ہی باز آ جائے، اپنے کام چھوڑ دے جو وہ اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے. تو ایک بندہ مومن ہمیشہ ایک ہی اس پہ رہنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اگر اس نے محنت کی ہیبٹ بنا لی ہے، محنت کی عادت بنا لی ہے، تو اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوگی کہ میں محنت کرتا رہوں. یہاں آیت نمبر 140 میں جو نداولوہا کا ورڈ تھا، یہ بہت اہم تھا. جیسے وہ ایک پارسل گیم ہوتی ہے نا، کہ پہلے ایک کے پاس چلا گیا، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، پھر پہلے کے پاس، اور اس نے وہ پرفارم کرنا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ رک جائے. آپ نے کبھی پلے کی ہے یہ گیم؟ جی تو وہ پارسل جو ہے نا، وہ بہت تیزی سے سب کے پاس جا رہا ہوتا ہے. تو زندگی میں خوشی اور غم اسی پارسل گیم کی طرح ہیں. خوشی اور غم چکر لگاتے رہتے ہیں، کبھی خوشی پھر غم، غم پھر خوشی، پھر خوشی پھر غم. لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کہے کہ میں تو ساری زندگی خوش ہی رہا ہوں، میرے اوپر کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی. ہم بہت اگر اپر لیول کے لوگ بھی دیکھیں نا، جو بہت
کامیاب جن کے بارے میں آتا ہے، گوگل ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بہت کامیاب ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، وہ ریچسٹ ہیں، یا انہوں نے بہت کامیابیاں اپنی زندگی میں حاصل کی ہیں، تو اگر ان سے بھی پوچھا جائے تو ان کے بھی زندگی میں بہت سی ایسی آزمائشیں ہوں گی جن سے وہ گزر رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اگر خود کامیاب ہیں تو ہو سکتا ہے اولاد کی طرف سے انہیں کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، یا زندگی میں کوئی اور کمی ایسی ہو جو انسان کو اندر ہی اندر بھلا رہی ہو۔ تو اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص ہمیشہ ہی خوش رہے، کبھی غمگین نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان ایام کو گھماتے پھراتے رہتے ہیں۔ تو پھر اصل کامیاب کون ہے؟ کہ وہ ان چیزوں کو ایکسپٹ کر لے، تکلیف میں بھی عمل سے منہ نہیں موڑنا، کام نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، خوشی بھی آزمائش ہے اور غم بھی آزمائش ہے۔ آیت نمبر 142 میں جنگ احد کی کچھ ناکامی کی وجوہات بتائی گئی۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی حادثہ آ جاتا ہے نا، تو بظاہر ہم اس کو اپنے لیے بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن ایک مومن غم اور شکست میں بھی حکمتیں تلاش کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، کیا میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم تکلیف دہ حالات میں ہی سیکھتے ہیں، خوشی میں وہ ہم نہیں سیکھتے، یا ہمارے مائنڈ میں بھی نہیں آتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان بیمار ہو کر ہی سیکھتا ہے۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنی صحت کے حوالے سے کن کن چیزوں کو اگنور کیا، یا اور کون کون سے امور ہیں جو مجھے اس چیز میں بہتر بنا سکتے ہیں، یا میرے ساتھ رہنے والوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، میں نے کن کن چیزوں پہ کام کرنا ہے، کون کون سے لیسنز اپنے لیے نکالنے ہیں۔ تو ایک بندہ مومن کی سوچ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش کے ذریعے کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ کچھ چیزیں انسان پرسکون اور پرامن حالات میں سیکھتا ہے، اور کچھ چیزیں انسان چوٹ کھا کر ہی سیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو ان کی تربیت کے لیے دور دراز کے علاقوں میں لے گئے، وہ تربیت جو ان کے گھروں میں ممکن نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، مصر سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال کے کہاں پہ لے گئے؟ مدین کی طرف لے گئے ان کو، اور انہوں نے وہاں پہ 10 سال اسپینڈ کیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال کے لیے اپنا جو آبائی وطن تھا اس سے دور رہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کر لی اس جگہ سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کئی بار مشکلات سے گزار کے انسان کو وہ کچھ سکھاتے ہیں جو وہ عام حالات میں نہیں سیکھ رہا ہوتا۔ تو ان آیات میں ایک میسج بھی اللہ تعالیٰ نے کنوے کیا ہے کہ جنگ احد میں جو جس سبب سے شکست ہوئی تھی، مال کی محبت کی وجہ سے ہوئی تھی، اس سے لیسن سیکھا جائے، اور اللہ نے دشمنوں سے بچنے کے لیے تقوی اور صبر کا حکم دیا۔ یہ دو کوالٹیز جس انسان میں ہوں گی نا، وہ ناکام نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ بے شک وقتی طور پہ وہ تکلیف دہ حالات سے گزرے، لیکن جو تقوی اور صبر کا دامن تھام لیتا ہے نا، وہ ایٹ دی اینڈ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو جنگ احد ایک ذریعہ بنی، ایک سبب بنی مسلمانوں کے تقوی اور صبر کو چیک کرنے کے لیے۔ چلیں ان آیات میں سے میں آپ سے کچھ کوشچنز پوچھتی ہوں۔ آیت نمبر 134 سے بتائیں کہ محسن کی کیا صفات ہوتی ہیں؟
محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا۔ احسان کرنے والا، جس کی سوچ، اس کی گفتگو، رویے، معاملات اور عبادت میں حسن ہو، جو لوگوں سے انتقام نہیں لیتا، جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسا انسان اللہ کو بہت محبوب اور پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے محبت رکھتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دے، ان سے درگزر کا معاملہ کرے، ان سے انتقام نہ لے، اور جس کی سوچ، گفتگو، رویے، معاملات اور عبادت میں حسن ہو، خوبصورتی ہو۔ ایسا انسان محسن ہوتا ہے۔ آیت 136 سے بتائیں متقین کی جزا کیا ہے؟ آیت 136۔ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے ان کے لیے، ہاں جی، اور جنت، اور جنت ہے۔ وہ رکھنے والے ہیں۔ آیت 138 میں قرآن کے بارے میں کیا اہم بات پتہ چلتی ہے؟ کہ یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقی کے۔ ہاں جی، آیت 139، اس آیت میں کن دو کاموں سے منع کیا گیا ہے؟ ہمت ہارنے سے اور غم کھانے سے منع کیا ہے۔ مت ہارنے سے اور غم کھانے سے، سستی کرنے سے اور غم کرنے سے۔ سستی بھی انسان کو بہت پیچھے لے جاتی ہے۔ سستی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ناکامی کا دروازہ ہے۔ جو انسان سست پڑنا شروع ہو جاتا ہے نا، وہ ناکام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کامیابی کی ہے اسٹرگل اور محنت۔ جو انسان محنت کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ بے شک بظاہر اس طرح نہ بھی ہو کہ ہم کامیابی کو اصل میں کسی اور چیز کے معنوں میں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا، فرسٹ آ جانا کامیابی ہے، سیکنڈ آ جانا کامیابی ہے، ٹاپ کرنا کامیابی ہے، جبکہ کامیابی کا جو کرائیٹیریا ہے نا وہ اور ہے۔ بہت سے لوگ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی عملی زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ جو پریکٹیکل لائف ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں، جو اصل لائف ہوتی ہے، پریکٹیکل لائف، تو کچھ لوگ انہوں نے اپنی اسٹڈیز لائف میں بہت ایوریج سے مارکس لیے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں بہت کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ جس فیلڈ میں بھی جاتے ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، ان کا لوگوں سے معاملہ اور ڈیلنگ بہت اچھی ہوتی ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل کامیابی جو ہے نا وہ کچھ اور ہی ہے۔ انسان اگر کچھ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لے، اپنا اخلاق اچھا کر لے، تو وہ کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم مارکیٹ سے کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی چیز جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہو، اب ہمارے سامنے دو طرح کے لوگ ہوں، ایک جو بہت اچھے سے ڈیل کریں، بہت اچھے سے اپنی پروڈکٹ کو ڈسپلے کریں اور بات کریں، اور دوسرا وہ کہ جو غصے سے بات کرے، اور ہم اس سے کچھ پوچھیں وہ جواب میں کچھ دے، بتائے۔ تو دونوں میں سے کس کے ساتھ ہم معاملہ کرنا چاہیں گے؟ جو اچھے سے ڈیل کرتا ہے۔ ہاں، جو اچھے سے ڈیل کرتا ہے، بے شک اس کی پروڈکٹ کچھ کم لیول کی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی اچھی پریزنٹیشن کی وجہ سے، اس کے اچھے بول کی وجہ سے ہم جو ہے نا اس کی بات پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں یہی چیز چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا اگر بہت اچھی چیز بھی لے کے بیٹھا ہو، لیکن اگر اس کی ڈیلنگ اچھی نہ ہو، اس کا معاملہ اچھا نہ ہو، اس کا بولنے کا انداز اچھا نہ ہو، وہ ایسے ہی چھوٹی سی بات پہ ہائپر ہو جائے، ناراض ہو جائے، تو ہم ایسے انسان کے ساتھ معاملہ کرنا نہیں چاہتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل کامیابی جو ہے نا وہ اور چیزوں میں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ میڈیکل فیلڈ میں ٹاپ کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں اور وہ پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو وہاں سے پھر جو ہے نا وہ کامیابی اور ناکامی ایک بالکل الگ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو بھی اپنا اخلاق پیشنٹ کے ساتھ ایسا رکھنا چاہیے کہ بہت سے ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ پیشنٹس ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی ان کے ہاسپٹل میں انٹر ہی ہوتے ہیں تو ہماری آدھی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔
किस वजह से? डॉक्टर के अच्छे बोल, तसल्ली और अखलाक की वजह से। वहां पे फिर मार्क्स नहीं देखे जाते। ये नहीं देखा जाता कि इसने टॉप किया था या नहीं टॉप किया था। अच्छा। तो सुस्ती और बुरा अखलाक इंसान को नाकामी की तरफ लेके जाते हैं। इसके मुकाबले में मेहनत और अच्छा अखलाक इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। बाकी सारी चीजें सिर्फ असिस्ट करती हैं साथ साथ, जो आपको ऊपर जाने में मदद देती हैं। आयत 140, ई यमससकुम कर। आयत के इस हिस्से में कौन सी जंग की बात है? बी, ई यमससकुम कर, अगर पहुंचा तुम्हें कोई जख्म। कौन सी आयत? आयत नंबर 140, ई यमससकुम कर, अगर पहुंचा तुम्हें कोई जख्म। गज़वा उहद। नहीं, पहले गजवा बदर। जी, ठीक है। ई यमससकुम कर, यहाँ पे गजवा उहद का जिक्र है, और आगे गजवा बदर का है। फकद मसल कौमा कर हूँ मिसलू। आयत 140 से 142, अल्लाह ताला ने इन आयत में इंसान की आजमाइश की क्या हिकमत बताई है? इंसान की आजमाइश की क्या हिकमत है? कि जो सब्र करने वाले हैं और आजमाइश में अल्लाह से दुआ मांगने वाले हैं। ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को जान ले, जी। और दर्जात की बुलंदी के लिए, ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को खालिस कर लें, काफरों को मिटा दें, और उन लोगों को जान लें जिन्होंने जहाद किया और सब्र किया अल्लाह के रास्ते में। आयत 143, कौन मौत की तमन्ना कर रहे थे? अ, वो सहाबा जो अ, शहादत का शौक रखते थे। और जो बदर में शरीक नहीं हो सके थे, और वो बहुत पुरजोश थे कि हमें मौका मिले, हम मदीना से बाहर निकल के जंग करें। जंग उहद में जो सहाबा कराम शामिल हुए, वो मौत की तमन्ना कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें मौत अपने सामने नजर आना शुरू हुई, तो वो थोड़े से उस चीज से ओ, उन्होंने थोड़ा सा उस चीज को महसूस किया। तो अल्लाह ताला उन्हें तसल्ली दे रहे हैं यहाँ कि जिस चीज की तुम खुद तमन्ना कर रहे थे, वो अब तुम्हारे सामने ही है, तो अब परेशान नहीं हो, बल्कि शहादत की ही तमन्ना रखो। चलिए, अब आप ग्रामर खोल लीजिए।
ہم نے یہ कंप्लीट कर लिया था। मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल। ये यहाँ तक ही किया था हमने बस। नहीं, ये नहीं सी। पीछे यहाँ से क्या था? यहाँ तक कर लिया था। ये देखिए, आपने ये गर्दान याद की थी तो मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस करवाई थी। ये ज़मायर हालत नसब और जर वाली है, इसमें पोजेशन को जाहिर किया जाता है। हु वाहिद मुजक्कर गायब के लिए इस्तेमाल होती है, इसका मतलब होता है उस एक मुजक्कर की। हुमा मुसन्ना के लिए इस्तेमाल होता है, जहां भी हुमा होगा तो इसका मतलब होगा उन दो मुजक्कर के लिए। हुमा वैसे सिमिलर है, मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए हुमा ही इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है कि मुजक्कर की बात हो रही है या मुन्नस की। और आगे हम किसके लिए इस्तेमाल होता है? जामा मुज़क्कर गायब। जमा मुजक्कर गायब के लिए हम का मतलब होता है उन सब की। मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे उन सब की किताब, तो इसका मुरक्कब बनेगा किताबुहुम, उन सब की किताब। जब हम तर्जमा करेंगे किताबुहुम का तो हम ऐसे तर्जमा करेंगे कि उन सब मुजक्कर की किताब। अब हाँ जमीर किसके लिए इस्तेमाल होती है? वाहिद हाँ मोहन्नस। जी, अगर मैं कहूँ कि उस एक मुन्नस की किताब, तो आप इसको कन्वर्ट करें अरबी में। किताबुहा। शाबाश, उन दो मुन्नस की किताब। किताबुहुमा। उन सब मुन्नस की किताब। किताबुहुन्ना। शाबाश, आपकी किताब वाहिद मुजक्कर। आप किसी को कह रही हैं कि किताबुका। आपकी किताब। जी, जैसे आप अपने भाई को कह रही हैं आपकी किताब, तो आप कैसे कहेंगी? किताबिका। हाँ, आप अपने दोनों भाइयों को कह रही हैं कि आप दोनों की किताब, तो कैसे कन्वर्ट करेंगी? किताबुकुमा। हम्म। और आपके सामने बहुत से मुजक्कर हैं, आप उनसे कह रही हैं आप सबकी किताब। किताबुकुम। किताबुकुम। आप मुझे कह रही हैं कि आपकी किताब, तो कैसे कहेंगी आप? किताबुकी। जी, जैसे हम कहते हैं जजाकिल्ला, अगर हमारे सामने वाहिद मुन्नस है तो हम उसको कहते हैं जजाकिल्ला, और अगर हमारे सामने वाहिद मुजक्कर है तो हम उसको कहते हैं जजाकल्ला। काफ के जबर और जेर के साथ हम फर्क करते हैं, और ये फर्क हम तभी कर सकते हैं अगर हमने ग्रामर पढ़ी हुई है, नहीं तो हम मुजक्कर को भी मुन्नस की तरह से जवाब दे रहे होंगे अगर हम ग्रामर नहीं पढ़ते तो। आपके सामने दो मुन्नस हैं और आप उनसे कहती हैं तुम दोनों की किताब। किताबुकुमा। हाँ जी। और तुम सब मुन्नस की किताब। किताबुकुन्ना। आप अपने बारे में कहती हैं मेरी किताब। जी, कैसे कहेंगी? किताबी। किताबी। और अगर आप कहें मेरा कलम। कलम को अरबी में कलम ही कहते हैं। कलमी। कलम ही। और अगर आप कहें मेरा कमरा, कमरे को गुरफतुन कहते हैं अरबी में। गुरफती। हाँ जी। और हमारी किताब। किताबुना। किताबुना। नेक्स्ट पेज पे हमने यही सारी प्रैक्टिस की थी लास्ट टाइम। लेकिन जो वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर हु है ना, ये हमें सिर्फ हु नजर नहीं आता, इसके ऊपर कभी उल्टा पेश हमें नजर आता है, कभी खड़ी जेर नजर आती है, और कभी सिर्फ जेर नजर आती है, और कभी सिर्फ पेश नजर आती है। इसकी क्या वजह है? इसकी कुछ वजूहात हैं। वाहिद मुजक्कर गायब की ज़मीर जो हा पे शू है, उसको लिखने और पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसका आम असूल ये है कि इस ज़मीर से पहले अगर पेश या ज़बर हो तो ज़मीर पर उल्टा पेश आता है।
جیسے جیسے کتابوں میں با کے اوپر پیش ہے نا، تو ہم اس پہ الٹا پیش لگا دیں گے اس ہا پہ شو پہ، کتابو ہو، اس کی کتاب. یا اگر زبر ہے کتابہ، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو اس کے نیچے کھڑی زیر آ جائے گی. جیسے کتابی، کتابی ہی، اگر با کے نیچے زیر ہے تو ہا کے نیچے بھی کھڑی زیر آ جائے گی. اور قرآن میں یہ ساری مثالیں استعمال ہوئی ہیں. تو اگر ہم قرآن میں بغور جائزہ لیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھا اس میں اس ضمیر سے پہلے سادہ پیش تھی یا زبر تھی یا زیر تھی. یا ساکن ہو تو ضمیر پر زیر آتی ہے. یا ساکن، کتابئی ہی، کتابئی ہی، یہ اصل میں کتابئی بئی نہیں تھا، دو کتابیں، اس کی دو کتابیں. لیکن یہ نون یہاں پہ ڈراپ ہو گیا ہے، کیونکہ مضاف جو ہے نا وہ اس کا اعراب کچھ ہلکا ہوتا ہے. کوئی اور حرف ساکن ہو یا الف ہو تو ضمیر پر سیدھا پیش آتا ہے. جیسے من ہو، نون ساکن تھا تو سیدھی پیش ہی آئی ہے. اور کتاباہو، کتاباہو، اس کی دو کتابیں، یہ اصل میں کتابانی تھا لیکن اضافت کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، کتابانی. پھر اسی طرح کچھ اور باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ حالت نصب اور جر کی ضمائر ہما، ہم اور ہنہ کو بھی تبدیلی کے ساتھ پڑھا اور لکھا جاتا ہے. اگر ان ضمائر سے پہلے زیر آ جائے یا ساکن آ جائے تو پھر انہیں بترتیب ہما، ہم اور ہنہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے. مثلاً بازے بھی جو ہے نا وہ حروف جارہ میں سے ہے. تو اگر ہما ضمیر سے پہلے حروف جارہ والی با آ جائے تو پھر یہ ہما ہما ہو جائے گا، بہما. اسی طرح ہم جو ہے بہم ہو جائے گا، اور ہننا جو ہے بہننا ہو جائے گا. اسی طرح الا جو ہے اگر آ جائے حروف جارہ ہما ضمیر سے پہلے تو یہ علیہما ہو جائے گا، اور علیہم ہو جائے گا، اور علیہنہ. علیہم قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کو اپنے سامنے کوئی کسی آیت میں علیہم لکھا ہوا نظر آتا ہے یا بہم. جی دیکھیں علیہم کا استعمال تو بہت زیادہ ہے. تو یہ علیہم میں یہ اصل میں ہم تھا، اللہ کی وجہ سے ہم ہو گیا کیونکہ اللہ حروف جارہ میں سے ہے. حروف جارہ کا یہ افیکٹ ہوتا ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دے دیتا ہے، اور اگر ضمیر ہو تو ضمیر کو بھی بسا اوقات یہ زیر دے دیتا ہے. جی علیہم آپ کو نظر آیا کہیں پہ؟ آیت نمبر 128 میں دیکھیے. جی آیت 128 میں دیکھیے. جی آیت 128 میں، اور ہاں ایتوب علیہم. ہاں جی علیہم. اچھا آیت نمبر 133 دیکھیں، یہاں پہ ایک ورڈ ہے ارزوہا. یہ ارزوہا جو ہے نا کون سا مرکب ہے بتائیں؟ ارزوہا، چوڑائی ہے جس کی، کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے. تو یہ ہا ضمیر کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ ہا واحد ضمیر کس کے؟ مذکر غائب. واحد مؤنث غائب. پیچھے بتائیں کون سا واحد مؤنث غائب استعمال ہوا ہے جس کی طرف یہ ہا اشارہ کر رہا ہے؟ چوڑائی ہے جس کی، کس کی چوڑائی؟ کس کی چوڑائی؟ ہا کا اشارہ کس واحد مؤنث کی طرف ہے؟ کون سی آیت میں؟ آیت نمبر 133.
जी। अर्जुहा में हाँ वाहिद मुन्नस गायब का इशारा किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? किसकी आसमान चौड़ाई की बात हो? और जमीन। नहीं, आगे नहीं, पीछे। जन्ना। जन्ना के साथ गोलता नजर आ रही है ना। अरबी में जन्नत जो है वो मुन्नस होता है। तो जन्नत की बात हो रही है कि अर्जुहा, चौड़ाई है जिसकी, इसके बराबर, आसमान और जमीन के बराबर। जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। आयत नंबर 135 में देखें, ली हिम, अपने गुनाहों के लिए। तो ये हिम किस वजह से हिम हुआ है? हुम से हिम किस हर्फ की वजह से? नाम की वजह से। लामजेर ली। लामजेर ली हरूफ जारा में से है। ये अपने बाद आने वाले इसम को भी और जमायर को भी जेर दे देती है। तो ये असल में हुम था, ली की वजह से हिम हो गया। आगे देखिए आयत नंबर 136 में रब्बिहिम। रब्बिहिम कौन सा मुरक्कब है? रब्बिहिम। मुरतबा जी, रब इजाफी। मुरक्कब इजाफी है। और ये किस वजह से हिम हुआ है? हुम से हिम नाम की वजह से। मिन की वजह से। मिर रब्बिहिम, मिन हरूफ जारा में से है। और इसका इफेक्ट ये होता है, ये अपने बाद आने वाले इसम को या जमीर को जेर दे देता है। मिर रब्बिहिम। खालिदीना फीहा। फीहा में हा की जमीर वाहिद मुन्नस किसके लिए इस्तेमाल हुई है? किसमें हमेशा रहने वाले हैं? किसमें जन्नत। हमेशा रह? जन्नात। जन्नात कौन सी मुन्नस है? वाहिद मुन्नस है या जमा मुन्नस है? जी। ये वाहिद मुन्नस है या जमा मुन्नस है? जन्नात। जमा मुअन्नस। जमा मुन्नस है। जन्नतुन से जन्नात। हमने पढ़ा था कि गैर आकिल की जो जमा होती है ना, उसके लिए जमीर वाहिद मुन्नस की इस्तेमाल होती है। इसीलिए जन्नात बेशक जमा है, लेकिन उसके लिए फी हा इस्तेमाल हुआ है, वाहिद मुन्नस का इशारा। वो हमेशा रहने वाले हैं किसमें? जन्नात, बागात में, जन्नत के बागात। आयत नंबर 140 देखिए, मिसलुहु। मिसलुहु कौन सा मुरक्कब है? मिसलुहु कौन सा मुरक्कब है? इजाफी मुरतबा इजाफी। मुरक्कब इजाफी। इसके ऊपर उल्टी पेश क्यों आई है? हु के ऊपर। लाम पेश की वजह से। हाँ, लाम के ऊपर पेश है इस वजह से। मिसलुहु हमने पढ़ा कायदे के मुताबिक कि अगर जमीर से पहले वाले हर्फ पे पेश हो या जबर हो, तो हा के ऊपर उल्टी पेश आ जाती है। तो ये इसी सबब से इसके ऊपर पेश है। अब वाहिद मुतकल्लिम की जमीर के बारे में भी वो कुछ बता रहे हैं हमें, कि जो वाहिद मुतकल्लिम की जमीर है, ये हालत रफा में, हालत नसब और जर में एक तरह से ही लिखी जाती है। किताबी, मेरी किताब। ये जब मिसाल आएगी ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। या मुतकल्लिम की तरफ जब मुसन्ना और जमा सालिम मुजाफ होकर आते हैं, तो या मुतकल्लिम पर जबर आ जाती है। मसलन
किताबा प्लस या, तो किताबा या हो जाएगा। और किताबई, हालत नसब और जर, किताबई प्लस या, किताबैया हो जाएगा। इस पे जबर आ रही है। फिर आगे देखें, बनू था और बनी था, इसके साथ जब इस या को अटैच करेंगे तो ये दो या होने की वजह से इस पे शद आ जाएगी और जबर आ जाएगी। बनिया, बनू बेटे को कहते हैं, बनिया मेरा बेटा। और या मुतकल्लिम से पहले अगर अलिफ आ जाए तो भी या मुतकल्लिम पर जबर आती है। असा, कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा के लिए, लाठी के लिए असा इस्तेमाल हुआ है ना, असाया मेरी लाठी। और इस या मुतकल्लिम को अगर आगे किसी हर्फ से मिलाना हो तो इसके ऊपर जबर आ जाएगी। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। क्या ये एक्सरसाइज हमने की थी? उसका रसूल, कन्वर्ट करें इसको। उसका रसूल। ठीक, मुजाफ जो है अ, उसके ऊपर पेश आती है। हुआ रसूल। नहीं, रसूलहू, जैसे किताबहू था ना, जी। उसकी किताब, इसी तरह रसूलहू, उसका रसूल, उसका माल। माल को अरबी में माल ही कहते हैं। माली, माली कहते हैं। मालूहू। और ये बताएं कि पेश आएगी या उल्टी पेश आएगी? पेश। पेश आएगी। हमने पढ़ा था कि अगर इससे पहले जमीर से पहले पेश हो या जबर हो तो उल्टी पेश आती है। ये देखें, पेश या जबर हो तो जमीर पर उल्टा पेश आता है, जैसे किताबुहू, इसी तरह रसूलुहू, मालुहू। और जो हु होता है ना उसको थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं। उसके दोनों हाथ, की सूरत भी है, टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के। तो वहां पे किस तरह इसको कन्वर्ट किया गया है, उसके दोनों हाथ। तब हाँ जी, तब्बत हुमा। तब्बत यदा, यदा। और उसके को कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके का मतलब है वाहिद मुजक्कर। तब्बत यदा अबी लहब। हाँ जी, तब्बत यदाहु, यदाहु आएगा, उसके दोनों हाथ। तुम्हारा दीन, तुम्हारा दीन। दीन को अरबी में दीन ही कहा जाता है। दीनक। दीनू का, दीनू का, तुम दोनों का रब। रब्बुकुमा। हाँ जी, तुम दोनों का कौन सी जमीर लगेगी? हुमा। कुमा, रब्बु कुमा, हमारे अमाल, हमारे अमाल। माली। अमालुना, मेरा जीना।
ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یا متکلم کی ضمیر سے پہلے الف آ جائے تو یا پہ زبر آ جاتی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، کیا بنے گا؟ ماہیہ۔ ہاں جی، ماہیا یا۔ قرآن کی یہ آیت آپ نے پڑھی ہے، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، کون سی آیت ہے؟ جی، قرآن میں آپ نے یہ آیت پڑھی ہے؟ اسکرین شو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے۔ آپ کے موبائل میں عربک کی بورڈ ہے؟ اردو والا ہے۔ کہ موبائل میں عربک کی بورڈ ہے؟ عربک والا بھی کریں، کیونکہ ہم اگر گوگل پہ کوئی آیت لکھتے ہیں نا تو وہ ہمیں عربک کی بورڈ سے لکھنی پڑتی ہے۔ محیایا و مماتی، دیکھیں میں نے یہ گوگل پہ لکھا ہے، اب گوگل اس کو سرچ کرے گا، یہ قرآن سے کر لے گا۔ یہ دیکھیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 ہے۔ اگر ہم کوئی بھی آیت سنتے ہیں نا اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ قرآن میں کہاں ہے، تو ہم گوگل پہ جائیں گے اور عربک کی بورڈ سے ہم اس کے کچھ ورڈز ٹائپ کر دیں گے، تو گوگل ہمیں اس کا ریفرنس بتا دے گا کہ یہ قرآن کی یہ آیت ہے۔ تو آپ نے عربک انیبل کر کے مجھے انفارم کرنا ہے، واٹس ایپ پہ انیبل کر لیجیے گا۔ واٹس ایپ میں جہاں نیچے سیٹنگز ہوتی ہیں انگلش اور اردو کی بورڈ آ رہا ہوتا ہے، وہاں ایک اور کی بورڈ ایڈ کر لیں، عربک۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مماتن، مماتن کا کیا ہوگا؟ میرا مرنا۔ جی، میرا مرنا۔ ماما تو نا۔ میرا رب۔ جی، میرا رب۔ ہم یہ لگائیں گے یا نہیں میں لکھنا؟ کیا؟ ہاں، میرا کا لیے ہم یا لگائیں گے۔ ربی۔ ربی، ہمارا گھر، گھر کو بیت کہتے ہیں۔ اتنا۔ بیتونا، تم سب کے گھر، تم سب مونس کے گھر۔ تم سب مونس کے گھر۔ بیتنا۔ بیتو، ضمیر کون سی لگے گی؟ نون الف۔ بیتو کننا، تم سب مونس کے گھر۔ اس کا بندہ،
اس کا بندہ. جی، بندے کو عبد کہتے ہیں. اب تو ہوں. ہاں جی. ان دونوں کا گھر. ان دونوں کا گھر. تو ہوں. بیتہما. ان سب کے اعمال. معلوم. معلوم. تمہارا حال. تمہارا حال. جیسے ہم کہتے ہیں کیف حالک. آپ کا کیا حال ہے. تمہاری اولاد. اولاد. ہاں، اولادک. میری قمیض. میری قمیض. قمیض. ہاں، قمیصی. عربی میں قمیص کو قمیص سواد کے ساتھ کہا جاتا ہے، قمیصی. میری گاڑی. میری گاڑی. سیارتن. یا متکلم لگا دیں آپ ساتھ. سیارتی. سیارتی. تم سب کی مائیں. ماؤں کو امہات کہا جاتا ہے، امن سے امہات. امہاتنا. امہاتکم. تم سب کی مائیں. چلیں الحمدللہ، یہ مرکب اضافی تھا. قرآن میں اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں. اور مرکب اضافی کے دو جز ہوتے ہیں، پہلے کو مضاف کہا جاتا ہے، دوسرے کو مضاف الیہ. پہلا مرفوع ہوتا ہے اور دوسرا مجرور ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول. لیکن مضاف الیہ کی جگہ کئی بار ضمیر بھی آ جاتی ہے. ہم نے حالت نصب اور جر والی ضمیر پڑھی، وہ کئی بار اس کی جگہ پہ آ جاتی ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کے، تمہارا تمہاری، تمہارے، میرا میری، اس طرح. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.